इल्म का खजाना में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रूस टूटने के बाद भी इस वक्त भी रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन आबादी 22 करोड़ है। दुनिया में दूसरे नंबर पर आबादी इंडिया के पास है, लेकिन दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क चाइना है, जिसकी आबादी तकरीबन 2 अरब और 48 करोड़ है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी चाइना के पास है, लेकिन शायद हम लोगों को इस बात का इल्म ना हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी टोक्यो जापान में है, जो कि सिटी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा सिटी है। रकबे के लिहाज से इस्लामी मुल्क सबसे बड़ा इंडोनेशिया है, और आबादी के लिहाज से भी इंडोनेशिया ही दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन 27 करोड़ है। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि इस दुनिया में पाया जाने वाला एक ऐसा मुल्क भी है जिसका रकबा प्लूटो से भी ज़्यादा है? जी हाँ, रूस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका रकबा प्लूटो प्लैनेट से भी ज़्यादा है। दोस्तों, हमारे बच्चे रोज़ जिद करते हैं कि हम ज़ू जाएं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2 या 3 शहरों में ज़ू है, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा ज़ू किस मुल्क के पास है? जी हाँ, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वो मुल्क है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा ज़ू है। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आजकल सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि करप्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि पाकिस्तान दुनिया के 10 करप्ट तरीन ममालिक में बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, दुनिया का सबसे ज़्यादा करप्ट मुल्क सोमालिया है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा बुर्ज इस वक्त कौन सा है? जी हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा है, जो दुबई के पास है। लेकिन दुबई के पास दुनिया में सबसे बड़ा बुर्ज ही नहीं है। बुर्ज खलीफा में दुनिया में सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लोर वाली इमारत भी, जी हाँ, बुर्ज खलीफा ही है। बुर्ज खलीफा के पास इस वक्त दुनिया के 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जो कि मेरा ख्याल दुनिया की किसी भी इमारत के पास बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, हम पसंद करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को। हमारे बच्चे रोज़ कोई ना कोई फरमाइश करते हैं कि आज हमने पेप्सी पीनी है, कोका कोला पीनी है, और हम अपने बच्चों को बुला कर देते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा ब्रांड कोका कोला, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त मेरा ख्याल नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है, आप ये सुन के हैरान होंगे कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा भी है जहाँ पर कोका कोला अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, शुमाली कोरिया और क्यूबा दुनिया के वो 2 मुल्क हैं जहाँ पर अवेलेबल कोका कोला बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, हम पसंद करते हैं शेर को, क्योंकि ये एक बहादुरी की सिंबल है। लेकिन आपको ये पता है कि शेर इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस मुल्क में है? जी हाँ, तंजानिया साउथ अफ्रीका के साथ वो मुल्क है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जानवर हाथी है, लेकिन आपको पता है हाथी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा किस मुल्क में है? जी हाँ, श्रीलंका में दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हाथी हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि सांप दुनिया में पाया जाने वाला सबसे जहरीला जानवर है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सांप किस मुल्क में पाए जाते हैं? जी हाँ, कोलंबिया वो मुल्क है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको दिन टीवी के नए प्रोग्राम इल्म का खजाना में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको वो नई मालूमात फराहम करेंगे जो कि हमारे इर्द गिर्द तो मौजूद हैं, लेकिन हम उनके जवाबात नहीं जानते। जैसा कि दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि कीचवा नर है या मादा? आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कीचवा नर भी है और मादा भी। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कंप्यूटर हम जब रोज़मर्रा यूज़ करते हैं
اس کے بانی کون ہے اور یہ کس ملک میں بنا اور اس کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا بانی ہے بل گیٹس اور یہ امریکہ میں بنا اور پہلے کمپیوٹر کا نام مارک 1 ہے۔ دوستو، ایمیزون دنیا کا وہ جنگل ہے جو دنیا کے سب سے بڑا جنگل ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ دوستو، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایمیزون کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کا ایمیزون وہ واحد جنگل ہے جس کا رقبہ 9 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ایمیزون دنیا کا وہ واحد جنگل ہے جس میں دنیا کے تمام جانوروں کا 40% اس جنگل میں موجود ہے اور دنیا کی آکسیجن کا 60% اسی جنگل سے پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، ہم ہیلی کاپٹر کو دوست دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پہلا ہیلی کاپٹر کس ملک میں بنا اور اس کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا نام بومرے ہے اور یہ روس کے پاس ہے۔ دوستو، ہم جب بھی بارش کا پانی انجوائے کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پانی صرف پانی ہے، لیکن آپ لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس پانی میں وٹامن B12 بھی موجود ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دوستو، انسانی جسم میں دماغ ہی وہ واحد چیز ہے جو کہ ہمارے جسم میں ہونے والے درد کو محسوس کرتا ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دماغ خود دماغ میں ہونے والے درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی سبزی کا نام آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزی کا نام آلو ہے، جو کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہم لوگ ہاتھی کو خشکی میں سب سے بڑا جانور مانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ جی ہاں، بلو ویل دنیا میں سب سے بڑا پایا جانے والا جانور ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 100 فٹ ہوتی ہے اور اس وقت ہماری دنیا میں تقریباً 1500 بلو ویل موجود ہیں۔ دوستو، اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ نئے ویڈیو تک کے لیے آپ سے دن ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں نعمان ربانی کا السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کی 10 مشہور ترین شخصیت کی جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ چلیں پھر اپنا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہیں ڈیوڈ چیپلی۔ دوستو، ڈیوڈ چیپلی کا شمار امریکہ کے مشہور ترین سٹیج کامیڈین میں ہوتا ہے۔ وہ 24 اگست 1973 کو واشنگٹن ڈی سی USA میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک اچھے کامیڈین، رائٹر اور پروڈیوسر ہیں۔ دوستو، ڈیوڈ چیپلی نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور آج کل امریکہ میں اپنی اسلامی زندگی خوش و خرم طریقے سے گزار رہے ہیں۔ تو نمبر 9 پر ہیں لنڈسے لوہان۔ لنڈسے لوہان 2 جولائی 1986 میں نیو یارک US میں پیدا ہوئی۔ لنڈسے لوہان کے ماں باپ کا تعلق امریکہ کی ایک کرسچن فیملی سے تھا۔ لنڈسے لوہان کا شمار ہالی ووڈ کے مشہور اداکاروں میں ہوتا ہے۔ لنڈسے لوہان کی بے شمار مشہور ہالی ووڈ موویز ہیں، لیکن ان کی پہچان مشہور فلم سیریز اسکیری ہے، جس کے پارٹ 5 میں لنڈسے لوہان نے اپنی اداکاری کا لوہا منوایا ہے۔ لنڈسے لوہان نے بھی اپنے فلمی کیریئر کے کچھ عرصے بعد اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ نمبر 8 پر ہیں کریم عبد الجبار۔ دوستو، کریم عبد الجبار 16 اپریل 1947 کو نیو یارک USA میں پیدا ہوئے، یعنی پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے 3 ماہ پہلے۔ کریم عبد الجبار کا شمار امریکہ کے سب سے مشہور باسکٹ بال پلیئر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ وہ مشہور باکسر محمد علی سے بہت متاثر تھے، اس لیے انہوں نے مذہب اسلام پر تحقیق کی اور آخر اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کا شمار دنیا کے بہترین باسکٹ بال پلیئر کے طور پر ہوتا ہے۔ نمبر 7 پر ہیں جینٹ جیکسن۔ دوستو، جینٹ جیکسن 16 مئی 1966 میں گیری، انڈیانا USA میں پیدا ہوئی۔ جینٹ جیکسن کا تعلق مشہور جیکسن فیملی سے ہے۔ اس کا بھائی مائیکل جیکسن تھا۔
مائیکل جیکسن وہ گلوکار ڈانسر تھا جس نے پوری دنیا کو ایک نیا ڈانس متعارف کیا جس کو ہم لوگ بریک ڈانس کہتے ہیں۔ جینٹ جیکسن کو بھی بچپن ہی سے میوزک کا شوق تھا۔ اس نے میوزک کی تعلیم امریکہ ہی سے حاصل کی۔ جینٹ جیکسن کی وجہ شہرت اس کا مشہور سنگنگ ٹریک ریدم نیشن تھا۔ وہ ایک اچھی گلوکارہ تھی جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ بل بورڈ، جس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے میوزک پلیٹ فارمز میں ہوتا ہے، اس ادارے نے دنیا کی 100 بہترین میوزک ٹریک کی لسٹ میں جینٹ جیکسن کے میوزک ٹریک کو نمبر 7 قرار دیا۔ جینٹ جیکسن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسلام قبول کر لیا۔ آج کل وہ اپنی اسلامی زندگی بڑی خوش و خرم طریقے سے امریکہ میں گزار رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور وہ اپنی اسلامی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں، آمین۔ نمبر 6 پر ہیں جینیفر گراٹ۔ گائز، جینیفر گراٹ 20 مئی 1990 کو بوسٹن USA میں پیدا ہوئی۔ جینیفر گراٹ کی فیملی بھی کرسچن تھی۔ جینیفر کو بچپن ہی سے میوزک کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے اپنی تعلیم بھی میوزک میں ہی حاصل کی۔ اس نے اپنی بیچلر کی ڈگری بھی میوزک میں حاصل کی جو 2012 میں حاصل ہوئی۔ دوستو، جینیفر گراٹ نے اپنے میوزک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عرب میوزک کو ترجیح دی۔ اس کے بچپن کی خواہش تھی کہ وہ مسلمان ملک موراکو، جس کو ہم مراکش کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کی سیر کرے۔ دوران تعلیم جب اس نے عرب ملکوں میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کو دیکھا تو وہ مذہب اسلام سے بہت متاثر ہو گئی۔ اسی دوران اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جینیفر گراٹ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز سے نوازا ہے۔ اس بات کا علم پوری دنیا کو اس وقت پتہ چلا جب جینیفر گراٹ نے تلاوت قرآن پاک کی اپنی ویڈیو اپنے YouTube کے آفیشیل چینل پر اپلوڈ کی۔ پوری دنیا میں وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور جینیفر گراٹ کی پہچان بن گئی۔ اسی کی وہ ویڈیو جس میں وہ تلاوت قرآن پاک کرتی ہوئی نظر آئی تو YouTube کے لوگوں نے بہت پسند کی۔ ناظرین، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جینیفر گراٹ کی وہ ویڈیو آپ کو دکھائیں جو کہ YouTube پر بہت مقبول ہوئی۔ تو وہ ویڈیو ہے ناظرین، آپ نے جینیفر گراٹ کی تلاوت قرآن پاک کی ویڈیو دیکھی۔ آپ خود یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی آواز سے نوازا ہے اور وہ تلاوت قرآن پاک بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے اور ان کو اسلامی زندگی پر چلنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ نمبر 5 پر ہیں مائک ٹائسن۔ دوستو، مائک ٹائسن 30 جون 1966 کو نیو یارک USA میں پیدا ہوئے۔ مائک ٹائسن نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز 1985 میں کیا۔ وہ ایک بہت مشہور باکسر ہیں۔ ان کی وجہ شہرت ان کا وہ باکسنگ مقابلہ ہے جس میں مائک ٹائسن نے اپنے حریف باکسر کا کان اپنے منہ میں لے کر چبا ڈالا تھا۔ ان کی یہ فائٹ ان کی شہرت کا سبب بن گئی۔ دوستو، مائک ٹائسن بھی محمد علی باکسر سے بہت متاثر تھے، اس لیے انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنا اسلامی نام عبدالعزیز چنا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اسلامی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 4 پر ہیں انوکی۔ دوستو، انوکی 20 فروری 1943 کو جاپان میں پیدا ہوئے۔ انوکی کا شمار جاپان کے مشہور ریسلر میں ہوتا ہے، بلکہ اگر ان کو جاپان کی ریسلنگ فیڈریشن کا گاڈ فادر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی شہرت کی وجہ ان کا محمد علی باکسر کے ساتھ وہ مشہور فائٹ مقابلہ ہے جو 1976 میں ان دونوں کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد انوکی کا شمار انٹرنیشنل ریسلر میں ہونے لگا۔ پاکستان میں انوکی کی وجہ شہرت پاکستان میں ان کا وہ مقابلہ ہے جب ان کا مقابلہ رستم زماں گاما پہلوان کے خاندان کے پہلوان اکی پہلوان سے ہوا۔ دوستو، اس مقابلے میں انوکی پہلوان نے اکی پہلوان کی بازو کی ہڈی توڑ دی۔ اس شکست کے بعد گاما پہلوان کے خاندان نے انوکی کو دعوت دی کہ اگلے سال آپ کا مقابلہ ہمارے پہلوان زبیر عرف جارہ سے ہوگا، جو کہ اکی پہلوان کا بھتیجا تھا۔ 1978 میں یہ مشہور مقابلہ ہوا۔ دونوں پہلوانوں نے بہت کوشش کی لیکن آخرکار ججز نے اس مقابلے کو برابر قرار دے دیا۔ انوکی کی خدمات ریسلنگ میں پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کے دورے کیے تو انہیں دین اسلام نے بہت متاثر کیا۔ آخرکار وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان نام محمد حسین انوکی رکھا گیا۔ 2010 میں ریسلنگ کے سب سے بڑے ادارے یعنی WWE نے اپنا سب سے بڑا اعزاز ہال آف فیم ان کو دیا۔ انوکی اپنی اسلامی زندگی خوش و خرم طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3 پر ہیں محمد یوسف۔
دوستو محمد یوسف 27 اگست 1974 میں لاہور پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پاکستان کے ایک غریب کرسچین گھرانہ سے تھا۔ محمد یوسف کا نام یوسف یوحنا تھا۔ انہوں نے 26 فروری 1998 کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا تھا۔ محمد یوسف نے اپنا کرکٹ کیریئر کا آغاز پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ سے کیا تھا۔ ان کا پاکستان کی طرف سے پہلا میچ 26 فروری 1998 کو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہوا۔ پاکستان سے اپنے کرکٹ کیریئر میں وہ ایک کامیاب بیٹسمین تھے۔ ان کا شمار دنیا کے بہترین کرکٹرز میں ہوتا ہے۔ اپنے کرکٹ کے کیریئر کے دوران وہ سعید انور کرکٹر سے بہت متاثر تھے۔ ان سے ہی متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا نام پہلے یوسف یوحنا تھا جو بعد میں بدل کر محمد یوسف ہو گیا۔ محمد یوسف نے 2005 میں اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آخری میچ 22 دسمبر 2010 کو کھیلا تھا۔ یہ میچ ان کا ون ڈے تھا اور یہ انگلینڈ کے خلاف ہوا تھا۔ محمد یوسف کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زوجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم زندگی عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2 پر ہیں AR رحمان۔ دوستو AR رحمان 6 جنوری 1967 کو انڈیا میں پیدا ہوئے۔ AR رحمان کا تعلق ایک غریب ہندو گھرانے سے تھا۔ ان کا نام ان کے والد نے دلیپ کمار رکھا تھا۔ AR رحمان کو بچپن سے ہی میوزک میں دلچسپی تھی۔ AR رحمان بڑا ہوا تو اس کو مذہب اسلام میں دلچسپی ہوئی کیونکہ ہندو مذہب 4 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہندوؤں کی سب سے بڑی ذات برہمن کہلاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی ذات ہے۔ ان کا کام حکمرانوں کی نگرانی کرنا ہوتا ہے، یعنی مذہب کے سب سے بڑے نگران تمام پنڈت برہمن ہی ہوتے ہیں۔ بادشاہ بھی ان کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ ہندوؤں میں یہ سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کھشتری۔ ہندوؤں میں یہ دوسرے نمبر کی ذات ہے۔ ان کا کام ہوتا ہے حکومت کرنا اور ملک کی حفاظت کرنا۔ ملک کا بادشاہ بھی کھشتری ہوتا ہے اور فوج کا سپہ سالار بھی کھشتری ہوتا ہے، لیکن حکومت کے بڑے فیصلے برہمن ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ویش کا۔ جی ہاں، ویش کا کام ہوتا ہے صنعت کاری، کاروبار کرنا، یعنی ملک میں چلنے والے کاروبار میں کارخانے، دکانیں، کاشتکاری وغیرہ تمام کاروبار ویش ہی کی ذمہ داری ہے، یعنی ملک کا اقتصادی نظام ویش ہی چلاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے شودر کا۔ شودر ہندوؤں میں سب سے کم تر ذات ہوتی ہے۔ ہندو معاشرہ میں ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں جیسی ہوتی ہے۔ ہندو مذہب میں ذات پات کی اس تقسیم کی وجہ سے غریب ہندو اپنے مذہب کے خلاف ہے۔ AR رحمان بھی معاشرے کی اس تقسیم کی وجہ سے ہی اپنے مذہب سے بیزار ہوا۔ جب اس نے سچ کی تلاش کی تو اس کو مذہب اسلام میں ہی سچائی نظر آئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا مسلمان نام اللہ رکھا، رحمان رکھا گیا۔ فلموں میں اس نے موسیقاری کا آغاز تلگو فلموں سے کیا۔ اس کو شہرت اس وقت ملی جب اس کی تلگو فلم روجا کا میوزک اردو ڈبنگ میں ہوا تو AR رحمان نے روجا کا میوزک دوبارہ اردو ٹریک میں کیا۔ AR رحمان کا اردو میوزک لوگوں میں اتنا پسند کیا گیا کہ اس کے بعد اس نے اپنی پہلی ہندی فلم رنگیلا کا میوزک دیا تو وہ اتنا مقبول ہوا کہ اس کی آڈیو کیسٹ کی سیل نے تمام ملک کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس کے بعد AR رحمان نے بہت سی ہٹ فلموں میں میوزک دیا جو بہت مشہور ہوا۔ AR رحمان کی زندگی کا عروج کا وہ لمحہ اس وقت آیا جب ان کی فلم سلیم ملینیم ڈاگ کے میوزک کو آسکر ایوارڈ ملا۔ یہ انڈین میوزک انڈسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی انڈین میوزک ڈائریکٹر کو میوزک کا سب سے بڑا ایوارڈ یعنی آسکر ایوارڈ ملا ہو۔ آج ان کا شمار مسلمان مشہور شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے اور وہ اچھی زندگی گزاریں، آمین۔ نمبر 1 پر ہیں محمد علی کلے۔ جی ہاں دوستو، ہماری رینکنگ میں محمد علی کلے کا پہلا نمبر ہے۔ محمد علی کلے 7 جنوری 1941 کو US میں پیدا ہوئے۔ محمد علی کلے اپنی تعلیم مکمل کر کے USA کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اسی دوران باکسنگ کھیلنی شروع کر دی اور اس وقت باکسنگ کے تمام بڑے مقابلے جیتنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے فوج کی نوکری کو چھوڑ دیا اور باکسنگ کو ہی اپنا پروفیشن بنا لیا۔ محمد علی کا شمار امریکہ کے امیر 3 لوگوں میں ہوتا تھا۔ محمد علی کا رول امریکی سیاست میں بھی بہت اہم رہا ہے۔ محمد علی نے اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس وقت موجودہ امریکن صدر ہیں، ان کا بھی ابتدائی دور میں بہت ساتھ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی دوستی بہت مشہور تھی۔ ان کی بیٹی لیلا علی بھی بہت اچھی باکسر تھی۔ ان کا شمار آج بھی امریکہ کی مشہور باکسرز میں ہوتا ہے۔ ان کا انتقال 3 جون 2016 کو ہوا۔ وہ ایک اچھے مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو
تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ، آپ کا اپنا نعمان ربانی۔